33 वर्कर्स का एक ग्रुप रोजाना की तरह जमीन से 2300 फुट नीचे एक माइन पर काम करने गया। ये जिस माइन पर काम कर रहे थे उसकी गहराई दुनिया की दूसरी लंबी तरीन बिल्डिंग शंघाई टावर से भी ज्यादा थी। इस माइन में जाने का सिर्फ यही एक रास्ता था और बदकिस्मती से वापस आने का भी यही रास्ता था। माइन के बॉटम पर जहां वर्कर्स काम कर रहे थे वहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा था और ऑक्सीजन बहुत ही कम। इस दिन माइन के अंदर सारे ऑपरेशंस रोजाना की तरह ही चल रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इन वर्कर्स की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। नाज़रीन, ये दिन था 5 अगस्त 2010 का, जब चिली के एटाकामा डेजर्ट के बीचों बीच एक माइन पर कॉपर और गोल्ड की माइनिंग का काम चल रहा था। ये माइन सेंट जोस के नाम से जानी जाती थी, जिसको एक प्राइवेट कंपनी ऑपरेट कर रही थी। माइन का बॉटम जमीन से 2300 फुट नीचे था, जहां तक जाने का रास्ता एक स्पाइरल ट्रैक था, जिसमें जीप्स की मदद से वर्कर्स और माइनर्स को रोजाना इसके बॉटम तक पहुंचाया जाता था। 120 साल पुरानी इस माइन में हर साल 30 से 40 वर्कर्स अपनी कीमती जानें खो बैठते थे और 5 अगस्त 2010 वाले दिन भी इसमें 33 लोग मौजूद थे। जमीन के अंदर जिस जगह पर ये माइनर्स काम कर रहे थे वहाँ माइन में क्रैक्स पड़ने की वजह से एक हादसा हुआ और एक बहुत बड़ा पत्थर माइन पर आ गिरा। इस पत्थर ने माइन पर आने वाले रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, जिसको हटाना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। इस हादसे की वजह से वर्कर्स को तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब वो लोग एक ऐसी पोजीशन में खड़े थे कि जमीन से 2300 फुट नीचे ना ही वो वापस जा सकते थे, ना ही उनके पास इतना खाने का सामान था, ना ही उनका जमीन से कांटेक्ट बाकी बचा था और चारों तरफ से फंस जाने की वजह से ना ही वहाँ इतना ऑक्सीजन मौजूद था। उनके लिए ये ऐसा ही था जैसे वो 33 वर्कर्स कब्र में दफन किए गए हों और वो भी जिंदा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे पूरे 69 डेज के बाद उनको माइन से जिंदा निकाल लिया गया। पर आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? अपने साथ सिर्फ एक वक्त का खाना लेकर जाने वाले पूरे 69 डेज तक जिंदा कैसे रहे? कैसे इतने लिमिटेड ऑक्सीजन में उन्होंने गुजारा किया? और जिस माइन को खोदने में पूरे 120 साल लगे थे, उसके बॉटम में फंसे वर्कर्स को निकालने के लिए इंजीनियरिंग टीम को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चैलेंज नंबर 1। यह खतरनाक कोलैप्स दोपहर 2 बजे हुआ था और उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि न सिर्फ माइन के एंट्री पॉइंट से मिट्टी का धुआं निकला था, बल्कि उसने आस पास के इलाके को भी हिला कर रख दिया। ये खबर पूरे चिली में आग की तरह फैल गई। माइनिंग कंपनी ने फौरन इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। सबको यही फिक्र खाई हुई थी कि उनके प्यारे जिंदा हैं या नहीं, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि माइन के अंदर जाकर देखा जाए। माइनिंग कंपनी का कहना था कि इस कोलैप्स की वजह से माइन काफी कमजोर हो चुकी है और उसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। इसी वजह से माइनिंग कंपनी ने रेस्क्यू ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे माइन में फंसे वर्कर्स के बचने की उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। लेकिन वहीं एक रिटायर्ड माइनर जोस वेगा भी मौजूद था, जो उन फंसे हुए वर्कर्स में से एलेक्स नामी एक वर्कर का बाप था। अपने बेटे को किसी भी सूरत बचाने के लिए जोस अपनी जान खतरे में डालने के लिए राजी हो गया। चैलेंज नंबर 2। जब रिटायर्ड माइनर जोस अपनी गाड़ी में माइन के अंदर एंटर हुआ तो वहाँ का मंजर बिल्कुल ही अलग था। जोस का कहना था कि जगह जगह माइन में गहरे क्रैक्स पड़े हुए थे और अभी तक छोटे मोटे पत्थर गिरने का सिलसिला जारी था। जोस जानता था कि माइन बहुत कमजोर है और किसी भी वक्त उसको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन फिर भी वो अंदर जाता रहा। थोड़ा आगे जाकर जोस ने जो देखा वो उसके लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। उसका रास्ता एक मेगा स्टोन ने रोक लिया था। ये वही पत्थर था जिसने पूरी माइन को कोलैप्स किया था और ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि ये डायोराइट का बहुत बड़ा पहाड़ था। डायोराइट एक ऐसा स्टोन है जो ग्रेनाइट से भी 2 गुना ज्यादा हार्ड होता है। एक अंदाजे के मुताबिक ये पत्थर 7 लाख टन जितना वजनी था, यानी इसका मास दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के मास से भी ज्यादा था। अब ये तो तय था कि किसी भी सूरत में ना ही इस पत्थर को काटा जा सकता है और ना ही इसको हटाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि जोस ने कई साल इसी माइन में काम किया था, इसी वजह से उसको मालूम था कि इस माइन में वेंटिलेशन टनल भी मौजूद है जो सीधा माइन के बॉटम तक जाता है। लिहाजा जोस ने सर्च पार्टी इकट्ठी की और वेंटिलेशन शाफ्ट से माइन के अंदर जाने की तैयारी शुरू कर दी। अभी वो लोग ये तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ।
یہ تھا سیکنڈ کولیپس، اور اس کولیپس نے وینٹیلیشن شافٹ کو بھی کرش کر دیا تھا۔ چیلنج نمبر 3، وینٹیلیشن شافٹ کرش ہونے کے بعد جوز اپنے بیٹے کو بچانے کی آخری امید بھی کھو بیٹھا تھا۔ انسانوں کی ٹیم کا مائن کے اندر جانے کا اب کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ پورے 24 گھنٹے گزر چکے تھے اور اب یہ معاملہ اتنا وائرل ہو چکا تھا کہ چلی گورنمنٹ کو میدان میں اترنا پڑا، جس کے لیے چلی کے مائننگ منسٹر لارنس گولبون نے مائن کا وزٹ کرنے کے بعد ہائی اسپیڈ ڈرلنگ رگز منگوائی۔ یہ مشینز ورکرز کو بچانے کی آخری امید تھیں، لیکن ان کے ذریعے نیچے پھنسے ورکرز کو کیسے ٹریس کیا جائے گا، یہ سوال ابھی بھی سب کو تنگ کر رہا تھا۔ آپریشن ہیڈ راؤل ڈگنینو نے فیصلہ کیا کہ مائن کے 3 حصوں میں 6 انچ وائڈ ہول ڈرل کیے جائیں گے اور کیمرہ کے ذریعے وہاں پھنسے ورکرز کا سراغ لگایا جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی تھا۔ آپریشن ہیڈ نے بتایا کہ زمین میں موجود ٹھوس پتھر ڈرلنگ پائپ کو اپنی لوکیشن سے ہٹا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنا ٹارگٹ مس کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے باسکٹ بال گول سے 2000 فٹ دور کھڑے ہو کر گول کا نشانہ لگانا، یعنی 100 باتوں کی ایک بات، اس ڈرلنگ سے ورکرز کو ڈھونڈنے کا چانس صرف اور صرف 1% تھا۔ لیکن کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا اور جتنا ٹائم گزرتا جائے گا ورکرز کے بچنے کا چانس مزید کم ہوتا جائے گا، اسی وجہ سے ڈرلنگ کا کام اسٹارٹ کر دیا گیا۔ چیلنج نمبر 4، اب ٹوٹل 7 دن گزر چکے تھے اور ڈرلنگ کا کام ابھی تک چل رہا تھا۔ ایکسپرٹس کو مائن کے اندر 3 جگہ پر ورکرز کے پھنسے رہنے کا شک تھا۔ پہلی جگہ 1000 فٹ نیچے تھی، جہاں پر کسی قسم کی کوئی بھی موومنٹ نہیں دکھائی دی۔ دوسری جگہ 1660 فٹ نیچے تھی، لیکن وہاں پر بھی صرف اندھیرے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ مائننگ لوکیشن پر موجود لوگوں کی بے قراریاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں اور آہستہ آہستہ ورکرز کے بچنے کا چانس بھی کم ہوتا جا رہا تھا۔ ڈرلنگ کا کام دن رات بغیر کسی بریک کے چل رہا تھا اور اب باری تھی تیسری اور لاسٹ لوکیشن پر ڈرل کرنے کی۔ یہ جگہ زمین سے 2300 فٹ نیچے تھی، جہاں پر ایک چھوٹا روم موجود تھا جس کو ریفیوج بھی کہا جاتا تھا۔ کسی بھی ہنگامی حالات میں ورکرز ریفیوج میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جہاں پر 3 دن کا کھانا موجود ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلے نے جنم لیا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ ریفیوج تک ڈرلنگ پائپ کو لے کر جانے میں مزید 1 ہفتے کا وقت لگ سکتا تھا، یعنی پہلے ہی 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور اب مزید 1 ہفتہ لگنے جا رہا تھا۔ اگر ورکرز ریفیوج تک پہنچ بھی گئے ہوں گے تب بھی ان کے پاس صرف 3 دن کا کھانا موجود ہوگا۔ لیکن اب چونکہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اسی وجہ سے ڈرلنگ کا کام ایک بار پھر سے شروع ہو گیا۔ چیلنج نمبر 5، اب ایکسپرٹس کو ریفیوج تک ڈرلنگ پائپ پہنچانے کے لیے ایک خاص اینگل پر ڈرلنگ پائپ کو اندر بھیجنا تھا تاکہ وہ 2300 فٹ کے بعد سیدھا ریفیوج کو ہٹ کرے۔ لہٰذا ایک خاص اینگل نکالا گیا اور ڈرلنگ کا کام اسٹارٹ ہو گیا۔ مسلسل 7 دن کی ڈرلنگ کے بعد پائپ 2300 فٹ نیچے تو پہنچ گیا، لیکن وہاں پر بھی صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ معلوم پڑا کہ پائپ کا نشانہ ریفیوج سے صرف 100 فیٹ دور جا لگا تھا۔ اب 14 دن گزر چکے تھے اور ورکرز کے زندہ رہنے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہی بچا تھا۔ نا امیدی بری طرح پھیل چکی تھی اور آپریشن ہیڈ نے ریسکیو مشن ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ لیکن پھر چلی کے مائننگ منسٹر لارنس گولبون نے اپنی ذاتی کیلکولیشن سے ایک آخری بار ڈرل کرنے کی ریکویسٹ کی، لہٰذا اب آخری بار ڈرلنگ کا کام اسٹارٹ ہو گیا۔ مزید 3 دن کے بعد ڈرلنگ پائپ ایک بار پھر سے 2300 فٹ نیچے پہنچ گیا۔ ابھی پائپ کو نکال کر کیمرہ بھیجنا تھا، لیکن اچانک مائننگ منسٹر کو پائپ میں سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ پہلے تو لگا کہ شاید یہ پائپ پر پتھروں کے گرنے کی آواز ہے، لیکن پھر اسٹیتھوسکوپ لگا کر چیک کیا تو یہ ایسی آواز تھی جیسے کوئی انسان پائپ پر ہتھوڑے مار رہا ہو۔ فوراً پائپ کو باہر نکالنے کا پروسیس شروع ہو گیا۔ 6 گھنٹے کے بعد جب پائپ واپس آیا تو اس پر ایک ایسی چیز لگی تھی جس کو دیکھ کر یقین کرنا ممکن نہیں تھا۔ جی ہاں، پائپ پر ریڈ کلر کا پینٹ ہوا تھا اور اس پر ایک کاغذ کا ٹکڑا چپکا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ ہم ریفیوج میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم سارے ورکرز ابھی تک زندہ ہیں۔ یہ جاننے کے بعد وہاں موجود لوگ خوشی سے رو پڑے۔ چیلنج نمبر 6، 17 دنوں کی انتھک محنت کے بعد آخر اب زمین کے
کے اندر پھنسے مائنرز کی لوکیشن کا پتہ لگایا جا چکا تھا۔ اب باری تھی اس 6 انچ کے پائپ میں CCTV کیمرہ اور فون لائن ڈالنے کی۔ سارے لوگ بےتابی سے اس انتظار میں تھے کہ 17 دنوں سے پھنسے اپنے پیاروں کا چہرہ دیکھ سکیں۔ کیمرہ میں دیکھا گیا کہ 33 مائنرز کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ شدید گرمی اور حبس کی وجہ سے انہوں نے اپنی شرٹس اتار رکھی تھیں اور کئی مائنرز بھوک کی وجہ سے بری طرح نڈال ہو رہے تھے۔ جب ان سے فون لائن پر بات کی گئی تو ان کی بھی خوشی کی کوئی لمٹ نہیں تھی۔ بھوک اور گرمی کے مارے زمین کی کالی گہرائیوں میں بھی انہوں نے چلی کا نیشنل اینتھم ایک ہی آواز میں گایا۔ لوئس ارزوا جو ان پھنسے ورکرز کا شفٹ سپروائزر تھا، اس نے بتایا کہ مائن کولیپس ہوتے ہی اس نے سارے ورکرز کو اکٹھا کیا اور ان کو ریفیوج تک لے کر آیا۔ کیونکہ وہاں صرف 3 دن کا کھانا پینا موجود تھا، اسی وجہ سے شفٹ سپروائزر نے پہلے دن سے ہی کھانا ڈسٹریبیوٹ کرنے میں اپنا ہاتھ ٹائٹ رکھا۔ ہر ورکر کو صرف 1 گھونٹ دودھ اور 1 اسپون ٹونا کا دیا جاتا تھا، اور وہ بھی روزانہ نہیں بلکہ ہر دوسرے دن۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ کھانا صرف 14 دنوں تک ہی چل سکا۔ شیف سپروائزر نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے 3 دنوں سے انہوں نے نہ ہی کوئی کھانا کھایا ہے اور نہ ہی پانی کا ایک قطرہ بھی پیا ہے۔ یعنی اب یہ مائنرز ایسی حالت میں تھے کہ اب ایک ایک کر کے ان کی موت واقع ہونے والی تھی۔ چیلنج نمبر 7، باہر موجود ریسکیو ٹیم کا اب سب سے امپورٹنٹ چیلنج یہ تھا کہ کسی بھی صورت میں 2300 فٹ نیچے پھنسے مائنرز تک کھانا اور پینا پہنچایا جائے، اور وہ بھی صرف 6 انچ موٹے اس سوراخ سے۔ لیکن اس مسئلے کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی تھا۔ جس کھانے کے لیے وہ بےتاب ہو رہے تھے وہ ان کو ایک ہی جھٹکے میں مار بھی سکتا تھا۔ جی ہاں، کیونکہ پچھلے 17 دنوں سے ورکرز کی باڈی کے منرلز اور وٹامنز ڈرین ہو چکے تھے، اسی وجہ سے جب اچانک ان کو کھانا ملے گا تو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے چلی گورنمنٹ نے ناسا فوڈ لیبارٹریز سے کانٹیکٹ کیا، جہاں سے ڈاکٹرز نے پھنسے ہوئے مائنرز کے لیے کھانے کا ایک خاص فارمولا بتایا۔ اس فارمولے میں کاربوہائیڈریٹس اور گلوکوز ایک خاص مقدار میں ڈالا جانا تھا، جس کے بعد یہ اسپیشل کھانا تیار کیا گیا اور پائپس میں ڈال کر نیچے بھیجا گیا۔ جب کھانا کھا کر ورکرز کی جان میں جان آئی تو ان سب کو اپنی اپنی فیملیز سے ویڈیو کال پر بات کروائی گئی۔ چیلنج نمبر 8، دوسری طرف ریسکیو ٹیم یہ پلان کرنے لگی کہ اب ان کو واپس زمین تک کیسے ریسکیو کیا جائے، اور وہ بھی جلد از جلد۔ کیونکہ پچھلے 17 دنوں سے ورکرز کی باڈی کو تھوڑی بھی سن لائٹ نہیں ملی، اسی وجہ سے ڈاکٹرز کا ماننا تھا کہ کسی بھی وقت ان کو فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے۔ آخر کار یہ پلان کیا گیا کہ جس طرح 6 انچ کا ہول کیا گیا ہے، اسی طرح ایک اتنا موٹا ہول کیا جائے جس میں سے انسان کو اوپر کھینچ لیا جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس ہول کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ 17 دنوں میں ہونے والا 6 انچ کا ہول نہیں، بلکہ یہ 21 انچز کا ہول تھا، یعنی 21 انچ کا ہول، اور وہ بھی 2300 فٹ گہرا۔ ایک اندازہ لگایا گیا تو یہ ہول کرنے میں تقریباً 3 مہینوں کا وقت ریکوائرڈ تھا، یعنی 90 ڈیز تو صرف اس موٹے ہول کو کرنے میں لگیں گے۔ کیونکہ اب سب سے فاسٹ سولوشن یہی تھا، اسی وجہ سے فوراً ہیوی ڈرلنگ رگز منگوائی گئیں اور کام اسٹارٹ کروا دیا گیا۔ چیلنج نمبر 9، اب پورے 20 دن گزر چکے تھے۔ دوسری طرف مائننگ منسٹر اس پلاننگ میں لگ گئے کہ ہول سے ورکرز کو اوپر کیسے کھینچا جائے گا، کیونکہ گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ صرف ایک ورکر کو اوپر لانے میں 1 گھنٹے کا وقت ریکوائرڈ تھا، اور بیچ راستے میں وہ سفوکیشن کی وجہ سے مر بھی سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک ایسی مشین بنانی تھی جس میں آکسیجن بھی ہو۔ اس مشین کو بنانے کے لیے چلی گورنمنٹ نے ایک بار پھر سے ناسا سے رابطہ کیا۔ ناسا کے اسپیس ایکسپرٹس نے ایک سولوشن دیا کہ ایک کیپسول بنائی جائے جس کا ڈایا میٹر ہول کے سائز جتنا ہو۔ اس کیپسول میں آکسیجن سلنڈرز بھی لگائے جائیں گے تاکہ بیچ راستے میں اگر کیپسول کسی وجہ سے رک بھی جائے تو اس میں موجود ورکر کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ ناسا نے یہ کیپسول بنانے میں کم سے کم 2 مہینوں کا وقت بتایا۔ جب تک ڈرلنگ کا کام ختم ہوگا تب تک کیپسول بھی تیار ہو جائے گی۔
چیلنج نمبر 10۔ اب پورے 26 دن گزر چکے تھے، ایک ایک سیکنڈ انتہائی قیمتی تھا۔ مائننگ سائٹ پر ٹی وی چینلز 24 آورز براڈ کاسٹ کر رہے تھے اور پل پل کی خبریں پوری دنیا میں دکھائی جا رہی تھی۔ ڈرلنگ ٹیم نے ابھی صرف چند فٹ کی ڈرلنگ ہی کمپلیٹ کی تھی کہ اچانک ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ڈرلنگ ٹیم جن ہائیڈرولک پائپ سے ڈرل کر رہی تھی وہ لیک ہو گیا اور پورا ڈرلنگ کا کام مینٹیننس کی وجہ سے روکنا پڑ گیا۔ یہ نیوز دیکھ کر ایک اور ڈرلنگ کمپنی نے الگ ٹیکنالوجی سے ڈرلنگ کرنے اور پھنسے ورکرز کو نکالنے کی سروسز آفر کی۔ تبھی یہ سوچا گیا کہ صرف ایک ڈرلنگ سے کام نہیں بنے گا، بلکہ کسی اور ٹیکنالوجی سے ڈرلنگ کا آپشن بھی رکھا جانا چاہیے، یعنی پلان بی بنانے کا وقت آ چکا تھا۔ پلان بی کے مطابق ہیمرڈ ڈرلنگ رگ منگوائی گئی جو پتھروں کو پلان اے والی رگ کی طرح کاٹے گی نہیں، بلکہ یہ پاورفل ہیمر سے ان کو توڑے گی، اور وہ بھی صرف 1 مہینے میں۔ اب پورے 30 دن گزر چکے تھے، پلان بی والی ہیمرڈ رگ نے بھی اپنا کام شروع کر دیا اور پلان اے والی رگ بھی ایک بار پھر سے چل پڑی تھی۔ چیلنج نمبر 11۔ جب تک ڈرلنگ کا کام مکمل ہوتا، چلی گورنمنٹ نے پھنسے ورکرز کو انٹرٹینمنٹ کے لیے آئی پوڈز بھیجے تاکہ مسلسل دنیا سے کٹ جانے کی وجہ سے یہ لوگ کسی ذہنی بیماری کا شکار نہ ہو پائیں۔ پورے 45 دن گزر گئے اور ڈرلنگ کا کام مسلسل چلتا رہا۔ پلان بی والی رگ پلان اے سے کافی زیادہ فاسٹ تھی اور آدھے سے زیادہ ہول کمپلیٹ کر چکی تھی، لیکن تبھی ایک اور چیلنج آ کھڑا ہوا۔ پلان بی والی رگ کا ہیمر مسلسل چلنے کی وجہ سے ٹوٹ کر بری طرح ہول میں پھنس چکا تھا۔ ہول میں ہیمر پھنسنے کی وجہ سے کام روکنا پڑا اور اب مسئلہ تھا کہ لوہے کے ہیمر کو کیسے نکالا جائے۔ اس کے لیے انجینئرز نے ایک ایسا میکینیکل سسٹم بنایا جس کو جب پریشر سے اندر ڈالا جائے گا تو اس کے دانت ہول میں پھنسے لوہے کے ٹکڑوں کو اپنے اندر بند کر لیں گے۔ لہٰذا اب کئی دنوں کی محنت کے بعد لوہے کا پیس باہر نکال لیا گیا اور ایک بار پھر سے ڈرلنگ کا کام سٹارٹ ہو گیا۔ چیلنج نمبر 12۔ پھنسے ہوئے مائنرز کو زمین کے اندر اب 52 دن گزر چکے تھے اور ان کا ایک ایک لمحہ کھلی ہوا میں جانے کو ترس رہا تھا، لیکن اسی دن ان کو ایک اچھی خبر ملی اور وہ یہ تھی کہ ناسا کی بنائی ہوئی اسکیپ کیپسول مائننگ لوکیشن پر پہنچ چکی تھی۔ اب صرف انتظار تھا کہ جیسے ہی ڈرلنگ کا کام ختم ہو تو ان کو باہر نکالنے کا عمل شروع کیا جائے۔ پلان اے کی ڈرلنگ رگ تو بہت ہی پیچھے تھی، لیکن پلان بی کی ہیمرڈ رگ سے سب کو کافی امیدیں تھی۔ پورے 65 دن گزر چکے تھے اور صبح کے 8 بجے پلان بی کی ڈرل نے آخر کار پورا 2300 فٹ کا ہول کمپلیٹ کر دیا۔ یہ خبر ملتے ہی زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے جشن منایا گیا، کیونکہ اب ڈوبتی ہوئی امیدیں ایک بار پھر سے جاگ چکی تھی اور اب مائنرز کو باہر نکالنے کی تیاری شروع ہو گئی۔ 69 ڈے پر صبح 6 بجے پہلا مائنر باہر نکال لیا گیا اور ایک ایک کر کے پورے 33 مائنرز کو سیفلی باہر نکال لیا گیا۔ ناظرین، مائنرز نے زمین کی گہرائیوں سے نکلتے وقت یہ یادگار فوٹو کھینچی تھی اور اس فوٹو میں دکھنے والے ورڈز آج بھی ریفیوج میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ ہے ان 33 مائنرز کی ریئل فوٹو جنہوں نے اپنی زندگی کے پورے 69 ڈیز سین جوز مائن میں دفن ہو کر گزارے۔ اس واقعے کے بعد سین جوز مائن کو ہمیشہ کے لیے بند